मोमिनात आपकी खिदमत में कुरान हकीम की मशहूर मारूफ आयत तिलावत की है और इसी आयत के ज़ैल में इंतहाई इख्तिसार के साथ कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है हबीब कह दो, कुल कह दो इनसे, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं अपनी तमाम तर खिदमात पर आपसे कोई अजर नहीं चाहता। ये आयत तब नाजिल हुई कि जब कुछ लोग हुजूर की खिदमत में गए कि या रसूल अल्लाह, आपने हमें दीन सिखाया, आपने हमें इंसान बनाया, हम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, हमें तौहीद से आशनाई न थी, हम इंसान होते हुए भी इंसान न थे, आपने हमें इंसान बनाया, आपने हमें अशरफुल मखलूकात होने का दर्स दिया कि तुम्हारा मकाम व मर्तबा क्या है, लिहाजा हम आपकी खिदमत में कुछ तोहफे, तहाइफ, कुछ हदाया लेकर आए हैं। तो हुजूर ने इंतजार किया कि अब ये मुझे अजर देना चाहते हैं उस काम पर कि जो मैंने किया, गोया रिसालत पर, कार रिसालत पर अजर देना चाहते हैं। अब हुजूर अपनी मर्जी से तो न कुछ करते थे न कुछ कहते थे, क्योंकि कुरान का ये इरशाद है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, मेरा हबीब उस वक्त तक नुत्क नहीं करता जब तक कि हमारी तरफ से वही न चली जाए। तो अब हुजूर ने इंतजार किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमाता है कि ये जो तोहफे तहाइफ लेकर आए हैं, किसी ने कहा ये मालो जर रख लें, किसी ने कहा मैं अपनी जायदादें आपकी खिदमत में रखता हूं, किसी ने कुछ तोहफे देने की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन हुजूर ने इंतजार किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आय मजीदा को जिब्राइल अमीन के जरिए अपने हबीब तक पहुंचाया और कहा, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो, कुल कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मुझे कोई अजर नहीं चाहिए, मैं किसी अजर का सवाल नहीं करता। मैंने जो कुछ किया, दीन पहुंचाया, तुम्हें इंसान बनाया, पैगाम तौहीद तुम तक पहुंचाया, जो भी 23 साल की खिदमात तुम तक पहुंचाई, इस पर मुझे कोई अजर नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर मुझे कुछ देते हो तो तुम पर वाजिब यह है कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। अजर रिसालत यह है, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। अब एक चीज अगर आपके अज़हान मुतवज्जे हों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो अबुल बशर है, जहां से बशरियत का आगाज हुआ, जहां से नबुव्वत का आगाज हुआ, हजरत आदम से लेकर 1,23,999 अंबिया हजरत ईसा तक किसी नबी ने अजर रिसालत नहीं मांगा। ये गौर तलब बात है, अगर आप इस पर तवज्जो फरमाएं। हजरत आदम ने नहीं कहा कि मैंने जो नबुव्वत पहुंचाई है मुझे उस पर अजर दो। हजरत नूह ने नहीं कहा मैंने जो नबुव्वत पहुंचाई है, और हजरत नूह पर तो इतने मजालिम किए जाते कि पत्थरों के ढेर तले दब जाते, इतनी इस अंदाज से तौहीद को पहुंचाया। लेकिन हजरत नूह ने नहीं कहा कि मेरी रिसालत का जो पैगाम मैंने पहुंचाया है उस पर मुझे अजर दो। हजरत इब्राहिम ने नहीं कहा, मूसा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं कहा। वजह क्या है कि हुजूर को यह हुक्म हुआ कि हबीब कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, कि इस कार रिसालत पर कोई अजर नहीं चाहिए, चाहिए तो वो ये अजर चाहिए कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। एक चीज है मोहब्बत, एक है मवद्दत। यहां पर बात मोहब्बत की नहीं है। मोहब्बत वो है कि जो इंतहाई अदना दर्जे की है। अगर इसको एक जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो मोहब्बत वो है कि जिसका ताल्लुक फकत दिल के साथ है, और मवद्दत जो अपने कमाल को पहुंच जाए, मोहब्बत बढ़ते बढ़ते उस मकाम व मर्तबे तक पहुंच जाए कि दिल में तो मौजूद है, दिल से निकलकर आज़ाओ जवारे तक आ पहुंचे, अब अमल के जरिए जाहिर हो, तो उस मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं। तो हुजूर से कहा गया कि इनसे मवद्दत मांगो, इन्हें कहो कि अगर अजर रिसालत देना चाहते हो तो ये करो कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। अब किसी नबी ने ये नहीं कहा कि अजर रिसालत पर मवद्दत करो हमारे अहले बैत से, किसी ने नहीं कहा। अब आप सवाल ये कर सकते हैं कि इसकी वजह क्यों है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,23,999 अंबिया ने मवद्दत नहीं मांगी, मोहब्बत नहीं मांगी, अपने कुर्बा से मवद्दत और मोहब्बत का तकाजा नहीं किया। हुजूर ने क्यों किया? तो इसका जवाब यह है कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक वो जिम्मेदारी कि जो अल्लाह ने अपने अंबिया और मुरसलीन को दी थी, वो जिम्मेदारी नामुकम्मल थी। अजर कब दिया जाता है, उजरत कब दी जाती है? जब जॉब मुकम्मल हो जाए।
ایک بندہ کہیں پر کام کرتا ہے، اسے ایک وقت دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی جاب کا وقت ہے، یہ آپ کا سکیجول ہے. جب وہ اپنی جاب مکمل کرتا ہے تو اسے پے کیا جاتا ہے. اجرت تب دی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہ کام کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کے ذمے لگایا تھا وہ کام نامکمل تھا. تو جو ہے دین اور اسلام کے پہنچانے کا کام حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت عیسیٰ تک وہ کام نامکمل تھا، وہ دین نامکمل تھا. لہذا اسی لیے کسی نبی نے اجر نہیں مانگا، چونکہ جاب ہی ابھی مکمل نہیں ہوئی، کام ہی ابھی مکمل نہیں ہوا. چونکہ اجرت تو دی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. لہذا کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کار رسالت پر، ہماری زحمات پر، ہماری محنتوں پر ہمیں اجر دو. حضور نے کیوں مانگا؟ حضور نے اس لیے مانگا کہ جب غدیر میں یہ آیت علی حیدر کرار کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد آ گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک دین کے مکمل ہونے کا پیغام نہیں آیا، دین کے مکمل ہونے کی آیت نہیں آئی، چونکہ دین تھا ہی نامکمل. نماز آ چکی تھی، عبادتیں آ چکی تھی، روزہ آ چکا تھا. امیر المومنین کی ولادت سے پہلے، یہ امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے قبل یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. نمازیں بھی تھیں، عبادات بھی تھیں، سارے اعمال ہو رہے تھے، حج بھی حضور کر کے آئے تھے. اور اس سے ما قبل تمام انبیاء کے زمانے میں سب کچھ ہو رہا تھا، اپنے اپنے طریقے پر، اپنی اپنی شریعت پر عبادات بھی سر انجام دی جا رہی تھی. لیکن کوئی کمی ضرور تھی کہ جس کی وجہ سے دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہ کیا گیا تھا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا. تورات دیکھ لیں، زبور دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، دیگر صحف دیکھ لیں، حضرت موسیٰ و ابراہیم کے صحف دیکھ لیں، کسی نبی کو یہ حکم نہیں ہوا کہ دین مکمل ہو گیا. کبھی یہ آیت نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتیں ہونے کے باوجود دین نامکمل تھا. دین مکمل کب ہوا؟ جب علی حیدر کرار کی ولایت کا اعلان. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولایت کو دین سے نکال دیا جائے، علی حیدر کرار کی امامت و خلافت و ولایت و وصایت کو دین سے نکال دیا جائے تو دین نامکمل ہے، وہ نمازیں نامکمل ہیں، وہ عبادتیں نامکمل ہیں، اگر دل میں نور ولایت علی حیدر کرار نہیں ہے. لہذا جب ولایت کا اعلان ہوا تو اب وہ پیس کے جو مسنگ تھا اسلام میں، ساری عبادتیں ہونے کے باوجود چونکہ ولایت مسنگ تھی، لہذا جب ولایت کا اعلان غدیر میں ہو گیا، اب اللہ کا حکم آیا کہ اے حبیب ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اب چونکہ رسالت کا کام مکمل ہو گیا ہے، جو ذمہ داری رسول کو دی گئی تھی وہ ذمہ داری اعلان ولایت پر مکمل ہوئی. 23 سال کی محنتیں جاب نامکمل تھی. حضور کا 13 سالہ مکی دور جاب نامکمل تھی. 10 سال مدینے کی زحمتیں جاب نامکمل تھی. اجر دیا جاتا ہے جاب کے مکمل ہونے پر. اب جب مکمل ہوئی اعلان ولایت علی پر، تب یہ آیت اتری اے حبیب اب چونکہ جاب مکمل ہو چکی ہے، اب ان سے کہو کہ اگر اس کار رسالت پر اجر دینا چاہتے ہو تو وہ اجر یہ ہے الا المودۃ فی القربی، میرے قربا سے مودت کرو. کتنی بڑی نعمت ہے قربا سے مودت کرنا، کہ جو حضور کی 23 سالہ محنتوں کا ثمر ہے، جو حضور کی 23 سالہ زحمتوں پر ثمر ہے. بلکہ اگر یوں کہوں تو شاید زیادہ مناسب ہو کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور کی 23 سالہ جو نبوت و رسالت کی زندگی ہے، اور اس سے پہلے جو 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، تمام انبیاء و مرسلین کی زندگیوں کا نچوڑ اس میں ہے. حضور نے کہا میرے قربا سے مودت کرو. معمولی بات نہیں ہے اہل بیت سے محبت رکھنا، اہل بیت سے مودت کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ تمام انبیاء کی زحمتوں کا ثمر ہے.
تمام انبیاء کی تبلیغات، تمام انبیاء کی خدمات پر اگر کوئی اجر ہے تو وہ یہ کہ اہل بیت سے مودت کرنا ہے. لہذا یہ ہماری مجالس ان اہل بیت کی خدمت میں جو ہم یہ حاضر ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مودت ہے اور یہ اجر کار رسالت ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری یہ مجالس فقط رسمی مجالس ہیں، یہ عزاداری فقط رسمی عزاداری ہے. اور جس وجہ سے میں آپ کی خدمات میں اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایام عزا کی آمد ہے، اور یہ ہماری یوں سمجھیے کہ ایام عزا سے پہلے کی آخری مجلس ہے. اگلے جمعے کو تو یہاں پر جشن ہوگا عید غدیر اور عید مباہلہ کا، تو ایام عزا سے پہلے یہ آخری مجلس ہے اور اس کے بعد محرم کی مجالس کا آغاز ہو جائے گا. ہم نے متوجہ ہونا ہے کہ ہماری یہ مجالس اپنے اندر کیا حیثیت رکھتی ہیں، اپنے اندر کیا معرفت رکھتی ہیں، اپنے اندر کیا اہمیت رکھتی ہیں. یہ رسم نہیں ہے کہ مجالس میں ہم چلے آتے ہیں، یا مجالس میں آ جانا فقط ایک رسم ہے. نہیں، یہ وہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جو حضور نے دین ہم تک پہنچایا، سب کچھ ہم تک پہنچا کر ہم سے بدلے میں کیا مانگا ہے؟ کہا میرے اہل بیت سے مودت کرو. عرض کر چکا ہوں کہ محبت اور مودت میں فرق ہے. مودت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. کیا مطلب؟ اگر محبت ہوتی تو مچھلی پانی سے باہر بھی رہ کر زندہ رہ سکتی تھی. محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. کتنے ایسے آپ دوست دیکھتے ہیں ایک عرصے تک تو یک جان دو کالب ہے، ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اتنی محبت ہے، محبت میں اتنی شدت ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. محبت میں کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، محبت میں کبھی کمی ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے سامنے، محبت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، محبت میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے. لیکن مودت کیا ہے؟ اور یہاں پر محبت نہیں مانگی گئی بلکہ مودت مانگی گئی. محبت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے. اگر محبت ہوتی تو کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. کیا مطلب؟ کبھی مچھلی پانی میں ہوتی تو بھی زندہ رہتی، کبھی پانی سے باہر نکال لیا جاتا، وہ خشکی پر ہوتی تو بھی زندہ رہتی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مچھلی پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکال لیں تو وہ مر جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ مچھلی کی زندگی پانی کے اندر ہے، اس کو پانی سے مودت ہے. جب تک پانی میں ہے تب تک زندہ ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ہمیں عزاداری سید الشہداء سے محبت نہیں، مودت ہے. جب تک ہم عزاداری میں ہیں ہم زندہ ہیں. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے مجالس اور عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. چونکہ ہمیں مجالس سے محبت نہیں، مودت ہے. اب چونکہ مچھلی جب تک پانی میں ہے تب تک زندہ ہے، آپ نے اسے پانی سے نکال لیا، چونکہ پانی سے اسے مودت تھی، اب وہ زندہ نہیں رہے گی، اب اس کی زندگی کے آثار کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے پانی نکالا، ایک ڈول پانی نکالا اور اس تڑپتی ہوئی مچھلی پر ڈال دیا، اس میں پھر زندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، چونکہ اسے پانی سے مودت ہے. جو ہی پانی اسے ملتا ہے اس کی اس تشنگی میں کمی آ جاتی ہے. اچھا، آپ نے اس مچھلی کو پکا لیا اور کھا لیا، اب چونکہ اس مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت تھی، کھانے کے بعد بھی وہ پانی مانگے گی. تو جو فرمایا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. مچھلی کھانے کے بعد چونکہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، پتہ یہ چلا کہ جب کسی کو کسی سے محبت کی بجائے مودت ہو جاتی ہے وہ بغیر اس کے رہ ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہو تو حسین کے چاہنے والے زندہ ہی نہ رہیں. یہ ہماری زندگی ہے، مجالس ہماری حیات ہے، مجالس کا انعقاد ہمیں زندہ رکھتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجالس ہماری وجہ سے ہیں. نہیں، مجالس ہماری وجہ سے نہیں، ہم مجلسوں کی وجہ سے.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی کا نام ہماری وجہ سے نہیں، ہم حسین ابن علی کی وجہ سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسینیت ہماری وجہ سے ہے، نہیں، ہم حسینیت کی وجہ سے. ہمارا وجود مجالس کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود اس عزاداری کی بدولت ہے، ہمارا وجود اس عزاداری کی نعمت عظما کے بدولت ہے. اگر عزاداری کو دین سے نکال دیا جائے، ہمارا وجود کیا خود دین قائم نہیں رہ سکتا. یہ بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کا وجود خود عزاداری سید الشہداء کی وجہ سے ہے. خواجہ معین الدین نے کیا کہا تھا؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نندا دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنا حسین ابن علی ہے. اگر لا الہ الا اللہ سے حسین ابن علی کو نکال دیا جائے تو خود توحید باقی نہیں رہتی ہے. کس نے سمجھائی یہ توحید؟ عقیدہ توحید کس نے بچایا؟ انبیاء نے. حضرت آدم سے لے کر حضرت ختم الانبیاء تک سب نے لا الہ الا اللہ پہنچایا. چونکہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو پہنچانا، لیکن بچا نہیں سکے. لا الہ الا اللہ کو پہنچا تو دیا انبیاء نے، لیکن بچا نہیں. یہ لا الہ الا اللہ بچا کہاں پر؟ وہ یزید کے جو لا الہ الا اللہ کا انکار کر رہا تھا، وہ جو وحی کا انکار کر رہا تھا، وہ یزید جو قرآن کا انکار کر رہا تھا، وہ یزید جو پیغام خدا کا انکار کر رہا تھا، جو نبوت و رسالت کا منکر ہو گیا تھا، اس یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے کو حسین ابن علی کہتے. جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا تو کیا کہا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور پھر وہ جو پیغام دیا اس پیغام کو کربلا میں ثابت کر دکھایا کہ لا الہ الا اللہ کے لیے خود حضور نے فرمایا سید الشہداء نے کہ اگر دین خدا میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلوارو آؤ مجھ پر ٹوٹ پڑو. لہذا وہ حسین ابن علی کی جس نے کربلا میں اپنی جان دے کر اپنے قربا کو دے کر اپنے اہل بیت کو دے کر اپنے بیٹے بتیجے بھائی قربان کر کے لا الہ الا اللہ کو بچایا، اس حسین کی محبت کو مودت کہتے ہیں اور اس کے اظہار کا ذریعہ یہ عزاداری ہے. یہ ہماری مجالس، یہ ہماری محافل، یہ ہماری زندگی ہیں. لہٰذا محرم کی آمد ہے. میں اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں متوجہ ہونا ہے. یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں، ہم یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم ادا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں. ہاں، ہم اگر 70 مرتبہ کیا کہا گیا تھا شب عاشور کہ اے سید الشہداء اگر ہم آپ پر 70 مرتبہ قربان ہوں اور بار بار قربان ہوں پھر زندگی دی جائے تو یہ زندگی کم ہے، آپ کی محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لہذا اگر بار بار ہمیں زندگی دی جائے اور بار بار ہم اہل بیت پر قربان ہوتے جائیں تو بھی اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا. یہ ایک حقیر سا نذرانہ ہے ہماری طرف سے. ان مجالس میں آ جانا، ان مجالس کا بپا کرنا ایک حقیر سا نذرانہ ہے ہماری طرف سے، تاکہ بروز محشر جب دیکھا جائے کہ حسینی قافلے میں کون تھے اور یزیدی قافلے میں کون تھے، مجالس میں آ کر ہم یہ ثابت کریں کہ ہم یزید کی طرف نہیں، حسین ابن علی کی طرف. لہذا ان مجالس کو رونق بخشنی ہے. یہ نہ سمجھیے کہ محرم آ رہا ہے ایک رسم ہے، نہیں، یہ اجر رسالت ہے، یہ ذمہ داری ہے ہم پر. یہ وہ عبادت ہے حسین ابن علی کی عزاداری میں آنا کہ اگر عزاداری کو دین سے نکال دیا جائے تو دین ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اگر آپ کی مجالس، اگر یہ مرثیے، اگر یہ نوحے، اگر یہ یا حسین کہنا، اگر یہ ماتم کرنا دین سے نکال دیا جائے تو مجھے یہ کہنے میں ذرہ برابر بھی تأمل نہیں ہے کہ دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. دین کا اگر حلیہ آج باقی ہے تو ہماری ان رسوم عزا سے، ہماری مجلس و مرثیہ و ماتم اور نوخانی سے یہ دین کا جزو ہے. اگر دین کی بنیادیں ہل جائیں گی، اگر عزاداری سید الشہداء کو نکال دیا جائے، کچھ بچتا نہیں ہے. پیغام حسینیت کیا ہے؟ یہ عزاداری. بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام
امام فرماتے ہیں فَأَحْيُوا أَمْرَنَا رحم اللہ من احیا امرنا، فرماتے ہیں ہمارے امر کو زندہ رکھنا. خدا، امام دعا کر رہے ہیں خدا اس پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے، ہمارے پیغام کو زندہ رکھتا ہے، اور اس پیغام کو زندہ رکھنے کا ذریعہ یہ عزاداری سید الشہداء ہے. آپ کا یہ گریہ، آپ کا یہ ماتم، آپ کا ان مجالس میں آنا، آپ کا ان مجالس میں شرکت کرنا، جلوس های عزاداری میں شرکت کرنا، یہ کوئی عام یا چھوٹی عبادت نہیں ہے. اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ عبادتوں کی روح ہے جس کا نام عزاداری سید الشہداء. آپ کے آنسو، آپ کا یہ گریہ کرنا خود ائمہ نے تاکید کی ہے. امام نے کہا، 8ویں امام کا یہ فرمان ہے، اپنے صحابی سے کہا یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، اگر کسی چیز پر تمہیں رونا آئے تو دنیا کے کسی غم میں نہ رونا. اگر کبھی رونا آئے، ظاہر ہے انسان ہے، بعض اوقات دنیا کے دکھ ہمیں رلا دیتے ہیں، دنیا کے غم ہمیں رلا دیتے ہیں. تو 8ویں امام نے ابن شبیب سے کہا کہ اے ابن شبیب، اگر دنیا کے کسی غم میں رونا آئے تو حسین پر گریہ کرنا، دنیا کے کسی غم میں گریہ نہ کرنا، تمہارے یہ آنسو عبادت بن جائیں گے. دیکھیں نا سید الشہداء، اس عزاداری کی اہمیت کتنی ہے، سید الشہداء سے محبت کا اجر کتنا ہے. یہ حدیث جو ہمارے ہاں موجود ہے کہ جو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے وجبت لہ الجنہ، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. دیکھیے یہ آنسو کہ جنہیں آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے. علامہ ہلی نے جب یہ حدیث پڑھی تو ان کے ذہن میں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فقط رونے سے جنت واجب ہو جائے، فقط رلانے سے جنت واجب ہو جائے، یا فقط رونے والی شکل بنانے سے جنت واجب ہو جائے. سوال تو بنتا ہے نا کہ، لیکن یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ سب معرفت کے ساتھ ہے. وہ رونا بھی معرفت کے ساتھ ہو، وہ رلانا بھی معرفت کے ساتھ ہو، اور وہ رونے والی شکل بنانا بھی معرفت کے ساتھ. اور معرفت کے ساتھ پھر اخلاص کا ہونا بھی شرط ہے. وہ رونا اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری میں نہ ہو. وہ کسی کے لیے رونا نہ ہو کہ لوگ دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، یا لوگ دیکھیں گے تو مجھے بڑا عزادار کہیں گے، یا وہ ماتم دکھانے کے لیے نہ ہو، وہ عزاداری کسی کے لیے نہ ہو، بلکہ اس خاتون جنت کی خوشنودی کے لیے ہو کہ جس کی دعا کا نتیجہ ہم ہیں. علامہ ہلی نے جب یہ حدیث پڑھی تو ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فقط رونے رلانے اور رونے والی شکل بنانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ سوال لے کر ایک دفعہ جا رہے تھے، سواری پر سوار تھے اور زیارت سید الشہداء کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عرب ان کے ہم سفر ہو گئے، وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں شامل ہو گئے. گفتگو ہونا شروع ہوئی. علامہ ہلی سواری پر سوار تھے اور وہ عرب، وہ بزرگ شخصیت ان کے ساتھ پیدل چل رہی تھی. راستے میں گفتگو ہوئی. علامہ ہلی کو احساس ہوا کہ یہ جو شخصیت میرے ساتھ چل رہی ہے یہ کوئی عام نہیں، بہت بڑی عالم ہے. چونکہ جب ان گفتگو ہوئی تو علم کا اندازہ ہو جاتا ہے، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس شخصیت کی علم و معرفت کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. علامہ ہلی نے جب ان کے علم کو دیکھا اور متاثر ہوئے تو کہا کہ وہ سوال جو مجھے تنگ کر رہا ہے ذرا میں آج ان سے پوچھ لوں، کیونکہ ان کا علمی مقام اتنا بلند ہے. وہ سوال کہ جو مجھے پریشان کر رہا ہے کہ فقط رونے رلانے یا رونے والی شکل بنانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، آج تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا. آج میں ذرا اس بزرگ ہستی سے، اس عالم سے پوچھ لوں کہ اس کا جواب کیا ہے اور کیسے ہے. علامہ ہلی نے وہ سوال ان بزرگ شخصیت کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ مجھے اس حدیث کو سمجھائیں. انہوں نے کہا ہلی یہ بتاؤ، اگر ایک بادشاہ جنگل میں چلا جائے شکار کرنے کے لیے اور شکار کرتے کرتے وہ دور نکل جائے اور ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پر زندگی کے آثار نہ ہو، اب اس کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہو، اس کے پاس سے پانی ختم ہو چکا ہو، اور بادشاہ کو کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہ ہو، بادشاہ کی زندگی کو جب خطرہ لاحق ہو جائے اور دور اسے ایک جھونپڑی نظر آئے، زندگی کے آثار نظر آئیں، بادشاہ وہاں چلا جائے اور آگے جا کر کیا دیکھے کہ ایک بڑھیا ہے، اس جھونپڑی میں
اس کی پوری کائنات ایک بکری ہے جو اس نے رکھی ہے، اور وہی اس کی زندگی ہے، اسی کا دودھ وہ پیتی ہے اور زندہ رہتی ہے۔ تو بادشاہ اس عورت سے یہ کہے کہ میرا کھانا ختم ہو چکا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، میری زندگی بچانے کے لیے مجھے کچھ کھانے اور پینے کا اہتمام کرو، اور وہ خاتون اس بادشاہ کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی اس بکری کا دودھ بھی دے، پھر اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی بادشاہ کو کھلائے اور بادشاہ کی زندگی بچ جائے۔ بادشاہ جاتے ہوئے اس عورت سے یہ کہے کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، تم نے میری زندگی بچائی ہے جب مجھے پانی میسر نہ تھا، کھانا میسر نہ تھا، تم نے اپنی اس بکری کے ذریعے جو تمہاری کل کائنات تھی تم نے یہ مجھ پر قربان کر دی۔ اب اگر کبھی شہر کی جانب آنا، میرے محل میں چلی آنا، اور میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ اب وہ بزرگ علامہ ہلی سے پوچھتے ہیں کہ ہلی یہ بتاؤ، اب وہ عورت اگر بادشاہ کے دربار میں آ جائے تو بادشاہ پر کیا لازم ہے کہ اسے بدلے میں کیا دے؟ کیا ایک بکری دے؟ کیا ایک بکری دینے سے اس عورت کا وہ حق ادا ہو جائے گا؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا 2 بکریاں دے، اس نے تو 1 بکری دی تھی، کیا 2 بکریاں بادشاہ اس عورت کو دے اور حق ادا ہو جائے گا؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ خیر بڑھتے بڑھتے گئے تو علامہ ہلی سے اس بزرگ شخصیت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر وہ عورت کیا کرے تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے؟ تو علامہ ہلی نے جواب دیا کہ اس عورت کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے بادشاہ کو دے دیا۔ اس کے پاس تھی ہی 1 بکری، اس کی کل کائنات تھی ہی 1 بکری، اس نے وہ بادشاہ کو دے دی، پوری کائنات گویا بادشاہ پر لٹا دی۔ اب بادشاہ پر یہ لازم ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو دے دے۔ اب وہ ہستی بولے کہ ہلی تمہارے ذہن میں جو یہ سوال ہے کہ فقط رونے رلانے یا رونے والی شکل بنانے سے جنت کیسے واجب ہو سکتی ہے، اب سمجھو حسین ابن علی کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ حسین نے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ، جو کچھ تھا، جو کچھ کہنا آسان ہے، وہ کام نبی نہیں کر سکے، وہ امتحان نبی نہیں دے سکے۔ حضرت آدم، حضرت نوح بڑے امتحان دیے، لیکن جس امتحان سے سید الشہداء گزرے ہیں کوئی وہ امتحان، حضرت ایوب ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، صبر ایوب مشہور ہے قرآن میں، ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، کہا اے خدا تم نے میری جان کا امتحان لیا میں نے دیا، تم نے مال کا امتحان لیا میں نے دیا، تم نے میرے بیٹوں سے امتحان لیا میں نے دیا، اے اللہ اب میری غیرت کا امتحان ہے، اب میرا صبر جواب دے گیا ہے۔ لیکن سید الشہداء کا امتحان، کوئی نبی اس مقام و مرتبے پر نہیں پہنچ سکا۔ تو انہوں نے کہا کہ اہلی اب چونکہ حسین ابن علی نے جو کچھ تھا سب راہ خدا میں قربان کیا، اب اگر خدا فقط جنت دے دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اب چاہیے تو یہ کہ خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا محبت حسین میں دے دے۔ جنت تو چھوٹی چیز ہے، حسین ابن علی کا مقام، قربانی، انویسٹمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو کچھ تھا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اب اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت یہ ہے کہ ان مجالس عزا کو، عزاداری سید الشہداء کو، یہ احیاء امر ہے۔ امام نے جو یہ کہا کہ ہمارے امر کو زندہ رکھنا، اب امر ائمہ کا زندہ رکھنا، عزاداری شہداء کو شان و شوکت طریقے سے منانا ہے، ان مجالس کی زینت کو دوبالا کرنا ہے، ان مجالس سید الشہداء کی رونقوں کو دوبالا کرنا ہے۔ یہ فقط رسم نہیں ہے۔ آج اگر اسلام زندہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آج اگر اسلام زندہ ہے، آذانیں ہو رہی ہیں، تو وہ مرہون منت ہے عزاداری سید الشہداء کا۔ آپ کا یہ گریہ نکال دیا جائے، آپ کے یہ آنسو نکال دیے جائیں، یہ یا حسین کہنا، یہ ماتم نکال دیا جائے، یقین کریں یہ دین زیادہ عرصے تک قائم اور باقی نہ رہ سکے۔ کتنی تحریکیں اٹھی ہیں، ہر تحریک کچھ عرصہ چلی، اس کے بعد دم توڑ گئی۔ کتنے انقلابات آئے ہیں، کچھ عرصہ چلے، دم توڑ گئے۔ آج بڑی بڑی تحریکیں، آج بڑے بڑے خزانے جو خالی کر دیے گئے تحریکوں پر، آج ان کا نام و نشان کہاں ہے؟ بنو امیہ والے آج
کہاں ہیں بنو عباس والے؟ خزانوں پر خزانے لٹا دیے گئے ان کی تحریکوں کو زندہ رکھنے کے لیے، لیکن آج نہ کسی کا نام موجود ہے، نہ کسی کا نشان موجود ہے، نہ کسی کا پیغام موجود ہے۔ کیا اثر ہے اس حسین ابن علی کے ذکر میں؟ کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ 1400 سال اپنے گھر والوں کو دیکھیں ذرا، ہمارے باپ دادا آبا و اجداد اگر دنیا سے چلے جائیں، غم مندمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ غم ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس غم کی حدت موجود نہیں رہتی، اس غم کی شدت دل میں موجود نہیں رہتی۔ ایک وقت ہے باپ کو یاد کر کر کے روتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے گویا باپ کو فراموش کر دیا گیا، باپ یاد نہیں ہے، باپ کا اس دنیا سے چلا جانا اب اذیت کا باعث نہیں ہے، اب تکلیف نہیں ہوتی، اب صدمہ نہیں ہوتا۔ لیکن حسین ابن علی کے ذکر میں کیا تاثیر ہے؟ پرانا واقعہ ہے، تازہ واقعہ نہیں ہے، 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی یوں لگتا ہے جیسے کربلا آج بپا ہو رہی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا تبرد ابدا۔ حسین کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو مومن کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے، جو دلوں کو گرما دیتا ہے، اور یہ ایسی گرمی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ ادھر نام کیا تاثیر ہے اس نام میں، ادھر نام حسین آئے ادھر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کیا مودت ہے اس نام کے ساتھ، کیا تاثیر ہے اس نام کے ساتھ۔ جب حضرت آدم کو یہ نام یاد کرائے گئے اور حضرت آدم نے ان ناموں کے ذریعے سے توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی، تو ایک سوال کیا تھا حضرت جبرائیل سے۔ حضرت آدم نے کہا تھا کہ بھائی جبرائیل، یہ نام جو تم نے مجھے سکھائے اور ان ناموں کے ذریعے میری توبہ قبول ہوئی، میں نے جب کہا یا محمود بحق محمد، میرے دل کو تقویت کا احساس ہوا۔ میں نے کہا یا اعلیٰ بحق علی، میرا دل خوش ہوا۔ میں نے کہا یا فاطر و بحق فاطمہ، میری آنکھیں شرم اور حیا سے جھک گئیں۔ میں نے کہا یا محسن بحق الحسن، میرے دل کو اطمینان محسوس ہوا۔ لیکن یہ کیسا نام ہے حسین ابن علی کا؟ میں نے جب کہا یا قدیم الاحسان بحق الحسین، میری آنکھیں نم ہو گئیں، میرا دل اداس ہو گیا۔ اے جبرائیل، یہ حسین کون ہے؟ یہ کون، یہ کس کا نام ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے؟ ادھر نام حسین آیا، ادھر آنکھیں نم ہو گئی۔ کیا اس نام میں اثر ہے؟ کیا اس نام میں تاثیر ہے؟ کیا حسین کے نام میں وہ مقناطیسیت ہے، وہ طاقت ہے؟ ادھر نام حسین آئے ادھر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ خود مولا فرماتے ہیں انا قتیل الابرا، میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن کے سامنے جب میرا ذکر ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن میرا ذکر سن کر گریہ نہ کرے، اس کی آنکھوں میں نمی نہ آئے۔ پھر حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے حسین پر رونے والے کا اجر یہ ہے، اگر اس کی آنکھ میں اتنا آنسو آ جائے کہ مچھر کا پر بھیگ جائے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اتنا گریا، فقط اتنا گریا، اتنا آنسو آنکھ میں آئے، چونکہ یہ اس بی بی کی حسرت اور خواہش تھی کہ جس کے سامنے رسول نے کہا تھا کہ اے فاطمہ، تم اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہو رہی ہو، مجھے جبرائیل نے بتایا ہے ایک دن وہ آئے گا جب اسی تیرے لال کو پیاسا اور بھوکا شہید کیا جائے گا۔ تو بی بی نے کہا تھا اے بابا جان، کیا میرے حسین کو بچانے کے لیے آپ نہ ہوں گے؟ کیا علی نہیں ہوں گے؟ کیا حسن نہیں ہوں گے؟ کیا میں نہیں ہوں گی؟ تو حضور نے کہا تھا نہیں فاطمہ، کوئی نہیں ہوگا حسین کی مدد کرنے کے لیے، کوئی نہیں ہوگا۔ بی بی نے کہا تھا اے بابا جان، پھر میرے لال کو روئے گا کون؟ پھر میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ تو حضور نے کہا تھا اے فاطمہ، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کی جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی خواتین حسین کی زینب ام کلثوم کا ماتم کریں گی۔ اجرکم اللہ، جس قوم کے بچے حسین کے علی اصغر پر گریہ کریں گے، حسین کے اون
محمد پر گریا کریں گے۔ اور عزادارو آج جن شہیدوں کی مجلس ہے وہ حسین کے وہ بھانجے ہیں جو یتیم بھی ہیں، جو غریب بھی ہیں، جو غریب الوطن بھی ہیں۔ عزادارو یہ مجلس کم اہمیت کی مجلس نہیں ہے، یہ یتیمان مسلم کی مجلس ہے، یہ یتیمان مسلم کا غم ہے۔ جانتے ہو کربلا میں یہ دو ہستیاں ایسی تھی کہ کربلا کا آغاز بھی ان سے ہوا، کربلا کا اختتام بھی انہی پہ ہوا۔ کربلا کی قربانیوں کا آغاز حضرت مسلم کی قربانی سے ہوا۔ پہلے حضرت مسلم کو کوفہ میں دار الامارہ پہ شہید کیا گیا عزادارو، اور پھر کربلا کا اختتام یتیمان مسلم پہ ہوا۔ مسلم کے دوش وہ فرزند، وہ شہزادے، وہ مسلم کے لال جو حضرت مسلم کے ساتھ آئے تھے، ماں نے اپنے شہزادوں کو بنا سنوار کے اپنے بابا کے ساتھ بھیجا تھا۔ تاریخ نے ان کی عمریں 10 یا 12 سال کے آس پاس لکھی ہیں۔ خدا آپ کا گریہ قبول کرے۔ عزادارو یہ شہزادے حضرت مسلم کے ساتھ آئے تھے، اور آپ جانتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب حضرت مسلم کے پیچھے 18,000 نمازی تھے، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب حضرت مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اب کوئی نہ تھا، اب کوئی نہ تھا جو مسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ حکومت کا ڈر اتنا تھا، حکومت اتنی ظالم تھی، سب چلے گئے۔ عزادارو جب سب چلے گئے، یتیمان مسلم یہ دو شہزادے بھی اسی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ اب جب مسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اپنے لال کہیں نظر نہ آئے، نہ محمد نظر آ رہے ہیں، نہ ابراہیم نظر آ رہے ہیں۔ عزادارو یتیمان مسلم ہیں، شریعت تو یہ کہتی ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن تو یہ کہتا ہے اگر کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا کرو، یتیموں پہ ظلم نہ کرنا۔ لیکن جب یہ یتیمان مسلم کوفہ کی گلیوں میں گم ہو گئے، عزادارو گرفتار ہو گئے، اب باپ سے بچھڑ گئے، ادھر باپ ہے مسلم ابن عقیل ہے، کبھی کوفہ کی کسی گلی کبھی کسی گلی، ادھر مسلم کے شہزادے ہیں۔ ماں تو یہ سمجھی تھی بابا کے ساتھ گئے، لیکن عزادارو حالت یہ ہے بیٹے ہیں تو باپ سے بچھڑ چکے ہیں، باپ ہے تو بیٹے موجود نہیں ہے، اجنبیت ہے، کوفہ کی گلیاں ہیں، ظالم حکومت ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزادارو یتیمان مسلم، فرزندان مسلم کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزادارو ادھر یہ شہزادے گرفتار ہوئے، اور روایت یہ کہتی ہے پورا 1 سال گرفتار رہے، اور حالت یہ تھی اب کربلا کا واقعہ ہو گیا، کربلا بپا ہو گئی، یہ شہزادے ابن زیاد کی قید میں پورا 1 سال رہے۔ حالت یہ تھی گرم پانی پینے کو دیا جاتا، تھوڑا سا لقمہ روٹی کا خشک روٹی کھانے کے لیے دی جاتی۔ عزادارو پتہ نہیں اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور جس کے شہزادے نہ کھانے کو کچھ میسر ہے، اور نہ پینے کو کچھ میسر ہے، نہ باپ کا کچھ پتا ہے، نہ ماں کی کچھ خبر ہے۔ سال گزر گیا قید خانے میں۔ ایک دن جب داروغ زندان اندر آیا، شہزادوں کی حالت یہ تھی سال کی قید کے بعد انتہائی لاغر ہو چکے ہیں، انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ جب وہ گرم پانی لے کر آیا، وہ خشک روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا، اب شہزادوں نے اسے روک لیا، کہا اے داروغ زندان یہ بتاؤ کیا محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، اور نہ فقط یہ کہ جانتا ہوں میں اسی محمد کا امتی ہوں۔ کہا اے داروغ
زندان اس محمد کے بھائی علی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں علی کو بھی جانتا ہوں۔ کہا علی کا ایک بھائی عقیل تھا، عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں عقیل کو بھی جانتا ہوں۔ یہ داروغہ زندان اہل بیت کا محب تھا۔ کہا یہ بتاؤ اس عقیل کا ایک بیٹا تھا جس کا نام مسلم تھا اور جو حسین کا سفیر بن کے کوفہ میں آیا تھا، کیا اسے بھی جانتے ہو؟ عزادارو یہ داروغہ کہتا ہے ہاں اس مسلم کو شہید کر دیا گیا، ہاں میں اس مسلم کو جانتا ہوں۔ عزادارو یہ سننا تھا، اب شہزادوں سے رہا نہیں گیا۔ کہا اے داروغہ زندان پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ کہا ہم اسی مسلم کے لال ہیں، ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں، تو ہم پر رحم کر۔ عزادارو یہ سننا تھا، اس کا نام مشکور تھا، اہل بیت سے محبت رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا مجھے خبر نہ تھی تم یتیمان مسلم ہو، دیکھو میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا، اب میں تمہیں مزید زندان میں نہیں رکھ سکتا، لیکن دیکھو میری مجبوری ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں تمہیں اس زندان سے باہر جانے دے سکتا ہوں، آگے جہاں چاہو چلے جاؤ۔ عزادارو 10-12 سال کے بچے جائیں تو کہاں جائیں؟ اس نے داروغہ زندان نے محمد اور ابراہیم کو عزادارو اس زندان سے باہر نکال دیا۔ اب بچے ہیں، نہ کوفہ سے واقف ہے، نہ کوفہ میں کوئی جاننے والا ہے، باپ تو شہید ہو چکا ہے، ماں کو خبر کوئی نہیں، کبھی ایک گلی کبھی دوسری گلی۔ عزادارو رات کا وقت تھا، شہزادے بھٹکتے بھٹکتے ایک درخت کے قریب پہنچے۔ اب جب کچھ لوگوں کو دیکھا جان بچانے کے لیے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک عورت آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، اس کنویں میں ایک ڈول ڈالتی ہے جس کے اوپر وہ درخت تھا، کنویں کے پانی میں دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ 2 چاند جیسے چہرے ہیں جو پانی میں نظر آ رہے ہیں۔ عزادارو یہ عورت تڑپ گئی، اوپر دیکھا تو کیا دیکھا؟ 2 شہزادے ہیں، 2 چاند جیسے چمکتے ہوئے چہرے ہیں۔ عزادارو اس عورت نے محبت سے بلایا، کہا آ جاؤ۔ شہزادے ڈرے ہوئے تھے، کہا پتہ نہیں یہ عورت کون ہے۔ جب اس نے کہا گھبراؤ نہیں، عزادارو پتہ نہیں ماں کی محبت کو اتنے عرصے سے شہزادے نہ دیکھ سکے تھے، جب اس عورت نے محبت سے بلایا ماں یاد آ گئی ہوگی، تڑپ گئے ہوں گے۔ ماں کی محبت جب اس عورت میں نظر آئی، عزادارو درخت سے نیچے اترے، یہ عورت گھر لے گئی، کھانا کھلایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، رات کو بستر دیا، کہا سو جاؤ آرام کرو۔ پتہ نہیں کتنے عرصے سے جاگے ہوئے شہزادے، جب بستر ملا نیند آ گئی۔ عزادارو اس عورت کا شوہر جو ابن زیاد کی فوج میں تھا، انہی شہزادوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ قید خانے سے باہر نکل گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تھک ہار کے گھر آیا، بیوی سے پوچھتا ہے کیا تم شہزادوں کے بارے میں جانتی ہو؟ کیا ان قیدیوں کے بارے میں جانتی ہو؟ یہ کہتی ہے نہیں مجھے علم نہیں ہے۔ ادھر شہزادے جو 7 والے حجرے میں سو رہے تھے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد جنہیں نیند آئی تھی، ادھر دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کے سوئے ہوئے تھے کہ ایک شہزادے کی آنکھ کھلی اور روتے روتے کہا بابا، ہائے بابا۔ دوسرے بھائی کی آنکھ کھلی، کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی خواب میں بابا کو دیکھا ہے، ابھی ابھی میرے بابا مسلم خواب میں آئے ہیں اور آ کر بلاتے ہیں او میرے شہزادو آ جاؤ میرے لال، اب تمہارے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ دونوں شہزادے بغل گیر ہوئے، ماں کو یاد کیا،
بابا کو یاد کیا. عزادارو ادھر گریا بلند ہوا, ادھر یہ ظالم اپنے حجرے سے نکلا, آیا اس مقام پر جہاں پر دونوں شہزادے لیٹے ہوئے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب 10 یا 12 سال کے بچے کو آپ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں, آپ جگانے کے لیے جاتے ہیں, کبھی ماں پیشانی پہ بوسہ دیتی ہے, کبھی بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے, کبھی باپ محبت کر کے اٹھاتا ہے, اٹھ جاؤ میرے لال. لیکن یہاں کچھ ایسے نہ ہوا. یہ حارث اس حجرے میں آیا جہاں شہزادے لیٹے ہوئے تھے. عزادارو روایت میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا, اس نے شہزادوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. اب مجھ سے نہ پڑھا جائے گا. یہاں نہ ماں کی محبت تھی, نہ ماں نے پیشانی پہ بوسہ دیا, نہ باپ نے محبت سے اٹھایا. عزادارو اس کے ہاتھ بلند ہوتے گئے, شہزادے اٹھتے چلے گئے. پھر اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, جب اسے پتہ چلا یہ تو مسلم کے یتیم ہیں, عزادارو حجرے سے باہر نکالا. رات کا وقت تھا, ایک گھر کے ستون کے ساتھ دونوں شہزادوں کو رسی کے ساتھ باندھ دیا. صبح ہوگی, ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا, انعام لوں گا. شہزادوں نے پوچھا بتا تجھے کتنا انعام ملے گا؟ کہا جب تمہیں پیش کروں گا مجھے بہت دولت ملے گی. کہا دیکھو ہمارا ماموں حسین بڑا امیر ہے, جو انعام تجھے ابن زیاد دے گا ہم مجھ سے زیادہ انعام دلوا دیں گے. دیکھو ہم پہ ظلم نہ کرو, دیکھو ہمیں قتل نہ کرو, ہمیں آزاد کر دو, ہم اپنے ماموں سے بڑا انعام دلوائیں گے. عزادارو لیکن ایسا نہ ہوا. ادھر صبح ہوئی, اس ظالم نے شہزادوں کو ساتھ لیا اور کوفہ میں فرات کے کنارے آ گیا. آپ کی زحمتیں تمام ہونے والی ہے. عزادارو فرات کے کنارے کہا دونوں کو قتل کروں گا, تمہارے سر ابن زیاد کو دوں گا, بڑا انعام پاؤں گا. میں کہوں گا جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے. عزادارو جب شہزادوں کو یقین ہو گیا اب یہ ظالم چھوڑے گا نہیں, میں کہوں گا پتہ نہیں کتنے پابند شریعت تھے اور کتنی نمازوں سے محبت کرنے والے تھے. کہا اگر مارنا چاہتا ہے تو مار, لیکن 2 رکعت نماز کی اجازت دے, ہمیں خدا کو سجدہ کرنے دے, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. عزادارو اتنا کہوں گا, ہاں فرات کے کنارے نماز تو پڑھی لیکن وضو نہ کر پائے. پانی تو تھا لیکن نہ پی سکتے تھے, نہ وضو کر سکتے تھے. ادھر نماز مکمل ہوئی, ادھر شہزادوں سے کہتا ہے پہلے کون قتل ہوگا اور پہلے کس کو ماروں. بڑا بھائی کہتا ہے اے ظالم, چھوٹے بھائی تو بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں, اور میرے بھائی کو نہ قتل کرنا, پہلے مجھے مار. یہ سننا تھا, چھوٹا تڑپ اٹھا, اے ظالم بڑے بھائی تو باپ کی جگہ ہوتے ہیں, اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کا قتل نہیں دیکھ سکتا. او ظالم پہلے مجھے مار. عزادارو میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا لیکن سنا یہ ہے, اس ظالم نے چھوٹے سے کہا اپنا کرتا اتارو. شہزادہ تڑپ گیا, کہا مجھے تو پتہ نہیں کرتا کیسے پہنتے ہیں کیسے اتارتے ہیں, میری ماں پہنا دیتی تھی اور میری ماں میرا کرتا اتارتی تھی. عزادارو یہ شہزادے, یہ مسلم کے یتیم. پھر یہ ہوا اس ظالم کی تلوار بلند ہوئی, ایک شہزادے کی گردن کٹی, دوسرا بھائی کے جنازے پر گر پڑا.
اس ظالم نے تلوار کو وار کیا، دوسرا شہزادہ بھی شہید ہوا، اس نے سر اٹھائے، دونوں کے جسم دریا میں ڈالے، ادھر دریا میں جانا تھا، دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، میں کہوں گا اے یتیمان مسلم، آپ کا دکھ بہت زیادہ ہے، آپ کی قید بہت سخت تھی، آپ پر بہت ظلم ہوا، لیکن شہادت کے بعد پانی تو مل گیا، آپ کو فرات کا پانی تو مل گیا۔ میں کہوں گا ہائے علی اصغر، جس کی ماں دیکھتی رہی، علی اصغر اپنی خشک زبان خشک لبوں پہ پھیرتا رہا، ماں تڑپتی رہی اور یہ کہتی رہی اے علی اصغر مثلو کا ینہر، وہ کیا تجھ جیسے لال بھی قتل کیے جاتے ہیں، کیا تجھ جیسے لال بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ حسین یا 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 اللہ خیر العمل حیا 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 اللہ خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا اللہ خیر العمل حیا 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 اللہ خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کوفے میں گھر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، ہے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، ہے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، ہے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، ہے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں سب پڑھے بسم اللہ جی،
سلامت رہو. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. جواب دیں گے. کوفے میں گر گئے. بسم اللہ پڑھ کے. گر گئے ہیں سن کے سانی شہزادے. کوئی ذرا یہ جا کر کوئی ذرا یہ جا کر آواز کو بتا دے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں ماشاءاللہ جی گر گئے کوفے مسلم کے شہزادے. کوئی ذرا یہ جا کر کوئی ذرا یہ جا کر آواز کو بتا دے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں سب جواب دے کے. بسم اللہ جی. شہزادے کوفے پہلا شہزادے جانے دے ہم کو زالے ہار سے بول بچے پھرتے ہیں بار بار. 2 دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. بسم اللہ. جانے دے ہم کو زالے ہار سے بول بچے پھرتے ہیں مار مار. 2 دن سے بھوکے پیاسے سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے لگتے تھے جب تماچے ماں کو پکارتے تھے. ہنستا تھا جب ستارے کہتے تھے رو کے بچے ظالم ہماری کوئی تقصیر تو بتا دے. کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے. کوفے میں گر گئے ہیں کے شہزادے. سب پڑھ کے بسم اللہ. کوفے بھائی سلامت رہے آپ لوگ ماشاءاللہ. مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے. لگتے تھے بسم اللہ جی. یہی مسلم کے شہزادے. لگتے تھے جب تماچے ماں
واسطہ تھا جب ستم گئے کہتے تھے رو کے بچے ظالم ہماری کوئی تقسیم تو بتا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے کوفے میں مسلم کے شہزادے کوئی ذرا یہ جا کر کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے مسلم کے شہزادے کوفے میں دل پر اثر ہے اتنا سبحان اللہ دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا خواہش بڑھے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں کوفے میں دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا خواہش بڑھتی ہے وہ قربان پہلے ہوگا چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں مسلم کے شہزادے کوفے میں کوفے کے در پہ کوفے کے در پہ جس دا مسلم کی لاش دیکھی اکبر کہا یہ مانے بولو کہ میرے بانی بتلا دے بس کہاں ہے آقا کنیز زادے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے کوفے میں گر گئے ہیں الوداع بابا الوداع بسم اللہ کے شہزادے کوفے مسلم کے شہزادے کوئی ذرا یہ جا کر کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے دل پر اثر ہے الوداع بابا بسم اللہ جی مسلم کے شہزادے بسم اللہ کوفے میں گر گئے ہیں دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا خواہش بڑھے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے
आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या